पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। मैंने दुश्मन को हर किस्म की मुहिम जोई के अंजाम से ख़बरदार किया था और वाक़े की आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की थी, लेकिन बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तियाल जंग मुसल्लत कर दी। पाकिस्तान पर जारी हद मुसल्लत करने का मुंह तोड़ और तारीखी जवाब। 10 मई मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। धरती माँ के लिए अपने जिगर गोशों को कुर्बान करने वाले वालिदैन को सलाम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर मुनक्किदा खुसूसी तकरीब से खिताब। हर कीमत पर वतन अजीज का दिफा करने का अज़म दोहरा दिया। मार्का-ए हक महज दो ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये दो नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। मुल्क के कोने कोने में एक ही सदा, हम हैं बुनियानुम मरसूस। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। दो ममालिक नहीं, दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का हुआ। भारत की खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लहू गरमाता खिताब। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी जारी है। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी करार दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह फौज के तीनों दस्तों का मुआयना किया। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को हौलनाक तबाही से बचा लिया। आलमी सतह पर पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा जा रहा है। अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान तारीखी आमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा आमन का ख्वाहां है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से लबनान में भी जंगबंदी कराई। आज़ाद फ़लस्तीन के हुसूल तक पाकिस्तान की काविशें जारी रखेंगे। कामयाब सिफारती कोशिशों ने पाकिस्तान को हकीकी आमन साज़ मुल्क बना दिया। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो। फील्ड मार्शल ने GHQ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब के दौरान कई कुरानी आयात का हवाला दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब के दौरान खूबसूरत अशार भी पढ़े। सदर मुमलिकत ने मार्का हक को मुल्क की तारीख का रोशन बाब करार दे दिया। भारतीय क़यादत ने अपनी आवाम को गुमराह करते हुए जारी हद का रास्ता अपनाया। बहादुर अफवाज ने जिस तरह वतन का दिफा किया वो तारीख का सुनहरी बाब है। पाक फिजाइया ने दुश्मन के 8 तैयारे गिराकर बढ़तरी साबित की।
آصف علی زرداری کا بہادری کی تاریخ رقم کرنے پر عسکری قیادت اور جوانوں کو خراج تحسین۔ پاکستان مونومنٹ پر منعقدہ تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں جوانوں کا شاندار مارچ پاسٹ۔ اور جب دشمن نے وار کیا تو پاکستان نے بتا دیا کہ ہم سب پاکستان کے 25 کروڑ عوام بنیان مرصوص ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وزیر اعظم کی امن و سلامتی کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے واضح کر دیا ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پروقار تقریب میں پاکستان رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ نے شرکا کا لہو گرما دیا۔ فضائیں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہیں۔ کراچی میں ڈاک یارڈ پر مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی شرکت۔ مراد علی شاہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل کو پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے خطاب میں کہا کہ افواج پاکستان نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کا جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مارکہ حق کے حوالے سے یادگار شہداء پر تقریب منعقد ہوئی۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے یادگار شہداء اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پشاور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ گورنر خیبر پختونخوا اور کوڈ کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ چیف سیکریٹری، سول اور عسکری افسران، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد کی تقریب میں شرکت۔ شہدائے وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسلام آباد کے پاکستان مونومنٹ پر منعقدہ خصوصی تقریب میں ملی نغموں کی گونج، شہداء کے ذکر پر شرکا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ سالپور ایئر مین اکیڈمی، کورنگی کراچی اور PAF بیس مصحف سرگودھا میں یادگار شہداء پر حاضریاں، شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش۔ پنجاب بھر میں مارکہ حق کی سالگرہ کا جشن، لاہور سمیت مختلف شہروں میں تقریب، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، ملی نغموں کی گونج۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کو بھجوا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے موجودہ مرحلے کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ جواب کی مزید تفصیلات سامنے نہ آ سکیں۔ مذاکرات کا مقصد ہتھیار ڈالنا یا پیچھے ہٹنا نہیں، مقصد ایرانی قوم کے حقوق اور قومی مفادات کا تحفظ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، واضح کر دیا دشمن کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا امن کوششوں کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے فریقین کے تعمیری روابط پر زور۔ ایران کی زمین میں دفن ایرانی افسودہ یورینیم کی خلائی نگرانی، جو بھی مدفون یورینیم کے قریب گیا اسے تباہ کر دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتباہ۔ ایران 47 سال تک امریکہ اور باقی دنیا تک کے ساتھ گیم کھیلتا رہا۔ سابق صدر اوباما نے ایران کو اسرائیل سمیت دیگر اتحادیوں پر ترجیح دے کر اربوں ڈالرز دے دیے، اتنی رقم ایران نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدور کی پالیسیاں بے وقوفی قرار دے دی۔ ایران نے شپنگ کے تحفظ کے نام پر آبنائے ہرمز کے آس پاس ڈسٹرائرز کی تعیناتی مسترد کر دی۔ فرانس اور برطانیہ کے جہازوں کی تعیناتی کو امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کی حمایت تصور کرتے ہوئے فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا ایکس پر پیغام۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں پر آنے جانے والے 65 جہازوں کا رخ موڑ دیا، 61 کمرشل جہاز بھی شامل۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کی بحری ناکہ بندی پر 20 جنگی جہاز تعینات ہیں۔ ایرانی فوجی قیادت کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو تازہ عسکری تیاریوں، جنگ اور دیگر امور پر بریفنگ۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی فوج کے میجر جنرل
عبدالحی نے بتایا کہ سپریم لیڈر کو یقین دلایا گیا ہے کہ ایرانی فوج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ سپریم کمانڈر کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ رہبر اعلیٰ نے ایرانی فوج کو ڈٹے رہنے کی ہدایت کر دی۔ تجارتی جہازوں پر حملہ ہوا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کی نیوی کمانڈ نے واضح کیا، ایرانی بحری جہازوں پر کسی بھی قسم کی جارحیت کی صورت میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور جنگی جہازوں پر وسیع پیمانے پر جوابی حملے کیے جائیں گے۔ ایران جنگ کے لیے اسرائیل کی جانب سے عراق میں خفیہ فوجی اڈہ بنائے جانے کا انکشاف۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران کے خلاف فضائی مہم کی معاونت کے لیے خفیہ اڈہ عراقی صحرا میں قائم کیا گیا، جہاں اسرائیلی فوج کے خصوصی دستے کے ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھی موجود تھیں۔ یہاں سے ہی عراقی فوجیوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق فوجی اڈہ مارچ کے اوائل میں اس وقت دریافت ہوا جب عراقی سرکاری میڈیا نے مقامی چرواہے سے متعلق بتایا، جس نے علاقے میں ہیلی کاپٹر کی نقل و حرکت سمیت غیر معمولی فوجی سرگرمیوں کی اطلاع دی۔ لبنان میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جنوبی قصبے سکسیہ میں 7 افراد جان سے چلے گئے۔ النباتیہ میں موٹر سائیکل پر حملے میں شامی شہری اور اس کی 12 سال کی بیٹی شہید۔ لبنان میں اسرائیلی فوج پر حزب اللہ کے جوابی حملے، آئرن ڈوم دفاعی نظام اور مرکبہ ٹینک پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنو پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیشی وزیر مملکت خارجہ امور کی ملاقات، پاکستان اور بنگلہ دیش مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر متفق۔ 179 روز میں 5 انڈر پاسز، 2 اوور ہیڈ برج اور پیڈسٹرین برج کی تکمیل کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں مارکہ حق اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ راولپنڈی کچہری چوک تاریخی دن پر مارکہ حق سے منسوب۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا BRT ریڈ لائن منصوبے کا 1 ہفتے کے دوران چوتھا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی BRT ریڈ لائن اور ملحقہ سڑکوں کا تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ پرانی سبزی منڈی کے دونوں اطراف پانی کی لائنیں اور روڈ کی تعمیر مکمل کر کے بیریئر ہٹانے کا حکم۔ توبہ ٹیکسنگ میں ڈیرے پر فائرنگ سے رکن اسمبلی ایوب خان گادھی زخمی، 3 افراد جاں بحق، 3 مزید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ شکارپور میں میاں جو گوٹھ لنک روڈ پر باراتیوں کی بس ندی میں گر گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور دولہا دلہن سمیت 25 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں کسٹمز کے ویئر ہاؤس میں LPG باؤزر اور سلنڈرز دھماکوں سے پھٹ گئے۔ ویئر ہاؤسز میں 12 گھنٹے تک آگ بھڑکتی رہی، 35 افراد جھلس کر زخمی۔ ونگ کمانڈر اور ایئر کنڈیشنر سریاب بھی زخمیوں میں شامل۔ متاثرہ افراد کو شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کی ملیر جیل سے قتل اور اغوا کے قیدی کے فرار کا مقدمہ درج۔ بیٹ انچارج سمیت 4 پولیس اہلکار نامزد۔ ملزم طاہر نوید کو 27 اپریل کو جیل بھیجا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں عید الاضحیٰ پر فروخت کے لیے لائے گئے 25 بکرے چوری، پولیس نے ویڈیو کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید خان یونس پولیس کے سربراہ وسام عبدالہادی اور ان کے ساتھی کی نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ فلسطینیوں نے اسرائیلی حملے جنگ بندی سمیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ صدر ٹرمپ کی اعلان کردہ جنگ بندی دھری رہ گئی۔ روس اور یوکرین کی جانب سے ایک دوسرے پر حملوں اور اہداف کو نشانہ بنانے کے دعوے۔ روسی حملے سے تباہ یوکرینی گاؤں کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف 386 رنز بنا کر آؤٹ۔ اذان اویس نے 103 اور عبداللہ فضل نے 60 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم کو پہلی اننگز میں 27 رنز کی برتری۔ تیسرے روز کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 7 رنز بنا لیے۔